बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 25 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का, और कौमी सियासत में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। और सबसे अहम ख़बर जो मेरे नज़दीक है वो है मोहम्मद अली दुरानी, साबिक़ वफाकी वज़ीर, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ की काबीना के अहम रुकन, और आजकल वो हैं फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी जनरल। उनकी मुलाकात हुई है लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो कि लाहौर जेल में गिरफ़्तार हैं और नैब के मुकदमात में उनका ट्रायल चल रहा है। और बज़ाहिर ये कहा गया कि जनाब ये मुलाकात ताज़ियत के लिए है। उनकी वालदा मरहूमा का इंतकाल हुआ था, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए गए थे। क्या वाकई ऐसा है, ये आपको बताएंगे। दूसरा ये कि बज़ाहिर ये कहा गया कि जनाब वो पीर साहब पगाड़ा का एक पैगाम लेके गए, तो ये भी बात करेंगे कि क्या वो पीर साहब पगाड़ा का पैगाम था या फिर सबसे बड़े पीर साहब का पैगाम उन्होंने जेल में पहुंचाया और क्या कहा, और उसके बाद वापस आके जो बाहर आके गुफ्तगू की उससे क्या नतीजा निकला, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, क्या बातें की और क्या शराइत रखी और क्या रिक्वेस्ट की, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 ये कि जनाब ये मामूली मुलाकात नहीं थी, ये मामूल की मुलाकात नहीं थी, ना मामूली मुलाकात थी, ये गैर मामूली मुलाकात थी, मामूलात से हट के थी। और दूसरा ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसको फ़ौरन इजाज़त दे दी कि जनाब बिल्कुल आप शहबाज शरीफ साहब से जाएं, मुलाकात करें। और ये मुलाकात खालिसतन ताज़ियत के लिए बिल्कुल नहीं थी जी, ये मुलाकात 100% सियासी थी, सियासी उमूर के बारे में थी, सियासी मौज़ूआत के बारे में थी। और दूसरा ये कि एक बात जहन में रखिए कि शहबाज शरीफ साहब आजकल नैब के मुकदमात में उनका ट्रायल चल रहा है, वो जेल में कैद हैं, और एक जेल में कैदी से मुलाकात का एक आम आदमी को अगर मिलना हो, आम कैदी हो, तो उससे ज़रा मुलाकात करके आप देखें, और हाई प्रोफाइल कैदी हो उससे मुलाकात करके देखें। ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो एजेंडा बाहर बताया जा रहा है, ये जो डिस्कस हो रहा है यही एजेंडा है। नहीं जनाब, बिल्कुल ये एजेंडा नहीं है, ज़रा वज़नी किस्म का एजेंडा था। और पहले आते हैं, इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से जेल में, और उन्होंने भी ये कहा कि जी मैं ताज़ियत नहीं कर सका था शहबाज शरीफ साहब से। तो जनाब एक हफ़्ता शहबाज शरीफ साहब जाती उम्रा में मुकीम रहे, पैरोल पे रहा थे, सब लोगों ने ताज़ियत की, बड़े बड़े लोगों ने की, और उनकी डेट में भी इजाफ़ा किया गया, एक्सटेंड कर दी गई थी पैरोल पे रिहाई। और उस दौरान बहुत सारे लोग आए, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मरीम सफदर साहबा से ताज़ियत कर ली थी, तो शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत नहीं की थी, तो इसलिए वो गए थे। नहीं जनाब, वहाँ भी जब गए बिलावल भुट्टो तो उस वक्त भी मुलाकात सियासी थी, सियासत ज़ेर बहस आई, और उसमें इस बात पे इत्तेफाक किया गया था शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान इस्तीफ़ों के बारे में बात की गई थी, और दोनों रहनुमाओं ने ये बात की थी कि जनाब इस्तीफ़े ऑप्शन नहीं हैं, इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इस्तीफ़े दे के हम किसी बंद गली में चले जाएँ। और जो एक हमारा पोर्शन पार्लियामेंट में मौजूद है, पार्लिमानी कुव्वत हमारे पास मौजूद है अपोजिशन जमातों के पास, वो भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो उस मुलाकात के बाद मरीम सफदर साहिबा काफ़ी डिप्रेस हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आप दोबारा सुन लें तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें उनके काफ़ी हाथ पांव फूले हुए थे, और ख़ास तौर पे उन्होंने 4-6 लोगों की तलाश शुरू कर दी थी जो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो बात यह है जनाब कि ऐसी बात विकेट के दोनों तरफ नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो मरीम सफदर साहबा के साथ नहीं खेल रहे, बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को वाज़ेह तौर पे बता दिया था। इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, और वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो फिर एक दफ़ा मरीम सफदर साहबा ने पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की। उधर से पीर साहब पगाड़ा, आपको मालूम है कि पीर साहब पगाड़ा जो हैं, बड़े पीर साहब पगाड़ा की बात कर रहा हूँ जो मरहूम हो गए, वो क्या कहते होते थे, वो कहते होते थे कि भाई मैं तो हूँ GHQ का आदमी, और GHQ के साथ मेरा गहरा ताल्लुक़ है, और इस ताल्लुक़ को मैं छुपाता भी नहीं हूँ। और यही जनाब छोटे पीर साहब पगाड़ा हैं, वो भी यही कहते हैं।
اور محمد علی درانی صاحب پہلے ملت پارٹی میں تھے، پاسبان میں تھے، پھر ملت پارٹی، پھر جناب پاکستان مسلم لیگ کاف وفاقی وزیر رہے، اور اب سیکرٹری جنرل ہیں فنکشنل لیگ کے۔ تو ان کو پھر بھیجا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میں بالکل قومی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں اور قومی یکجہتی پہ یقین رکھتا ہوں، اور استعفوں کے بالکل خلاف ہوں، نہ سینٹ کا الیکشن کے بائیک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں استعفے ہی دلوانا چاہتا ہوں، میری یہ رائے نہیں جو مریم صفدر صاحبہ کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قومی ڈائلاگ شروع کیا جائے، قومی ڈائلاگ، قومی مفاہمت، یعنی کہ بہت بڑا NRO پہ کام کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں NRO جیسے کہ پہلے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر آیا تھا، قومی مفاہمتی آرڈیننس آیا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، جس میں بہت ساروں کے مقدمات ختم کر دیے گئے تھے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قلعدم قرار دے دیا تھا، اور پرویز مشرف صاحب بھی نہیں رہے تھے اور باقی فریق بھی نہیں رہے تھے، اور وہ NRO تتر بتر ہو گیا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کا آج کیا حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہی کچھ اب کہا گیا کہ جناب قومی ڈائلاگ شروع کیا جائے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب پہلے تو مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے رہا کروائیں، میں جاؤں، میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، جیل میں بیٹھ کے ایک قیدی لیڈر آف اپوزیشن کیسے ہو سکتا ہے، مجھے باہر نکالیں، باہر نکالیں گے تو میں اپنی پارٹی پہ پوزیشن مزید مضبوط کروں گا، اور جو اس وقت مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، دھرنے کی طرف جا رہے ہیں اور لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں یہ بالکل نہیں چاہتا، میں اس کو روکوں گا، لیکن مجھے پہلے میری ضمانت کا بندوبست کیا جائے اور حکومت سے کہیں کہ وہ اس کو اپوز نہ کرے۔ نمبر 1 یہ آ گیا شہباز شریف صاحب کی۔ محمد علی درانی صاحب کی طرف سے باہر آ کے انہوں نے جو گفتگو کی وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ اگر حکومت اور اپوزیشن براہ راست مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو پھر مذاکرات کے لیے ٹریک 2 ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ ٹریک 2 ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ ٹریک 2 ڈائلاگ ہوتا ہے جناب خفیہ مذاکرات کیے جائیں۔ خفیہ مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ خفیہ مذاکرات کیے جائیں جناب ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ۔ یہ محمد علی درانی صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب حامی بھر رہے ہیں۔ اب ٹریک 2 ڈائلاگ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا ایک تیار ہے جناب، ہم نے تیاری بھی کی ہوئی ہے کہ وہ شروع کیے جائیں۔ اب ٹریک 2 ڈائلاگ کیا ہوگا؟ ٹریک 2 ڈائلاگ ماضی میں بھی ہوا جب صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف صاحب کے اختلافات ہوئے۔ غلام اسحاق خان صاحب تھے صدر مملکت، نواز شریف صاحب تھے وزیر اعظم، ان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ صدر اسحاق خان نے اسمبلی توڑ دی، 58(2)B کا اختیار استعمال کیا جو کہ اب نہیں ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے بحال کر دی، قومی اسمبلی بھی بحال، نواز شریف صاحب کی حکومت بھی بحال، اور لیکن یہ لڑائی چلتی رہی، اور لڑائی ایسی ہو گئی کہ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان، یعنی کہ صدر مملکت غلام اسحاق خان کے درمیان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ڈیڈ لاک، بول چال بند، اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی ختم۔ جو سمریاں وزیر اعظم بھیجتے تھے وہ پریزیڈنٹ اس کو روک دیتے تھے، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو امور مملکت چلنا محال ہو گئے۔ جب امور مملکت چلنا محال ہوئے تو پھر جنرل وحید کاکڑ صاحب اس وقت کے آرمی چیف وہ میدان میں آئے، اور ان سے ٹریک 2 ڈائلاگ شروع ہوا۔ ٹریک 2 ڈائلاگ میں جناب نواز شریف صاحب اور صدر اسحاق خان نے مذاکرات کیے، انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کو مستعفی ہونا پڑا، اس سے پہلے وہ قوم سے خطاب کر کے کہہ چکے تھے کہ نہ میں استعفیٰ دوں گا، نہ میں ڈکٹیشن لوں گا، نہ میں اسمبلیاں توڑوں گا۔ یہ تینوں باتیں کر چکے تھے، لیکن جب ریاستی امور بند گلی میں پہنچے، ریاستی امور رک گئے، تو جنرل وحید کاکڑ اس وقت کے آرمی چیف میدان میں آئے اور انہوں نے ایک سمجھوتا کروایا، اور وہ جنرل وحید کاکڑ فارمولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ نہ صدر غلام اسحاق خان صدر رہیں گے اور نہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے۔
لہٰذا غلام اسحاق خان صاحب نے اپنا قبل از وقت ٹینیور پورا ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا اور رخصت پہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایوان صدر خالی ہو گیا، وسیم سجاد صاحب قائم مقام صدر بنے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جناب ڈکٹیشن بھی لی اور اسمبلیاں بھی توڑیں اور استعفیٰ بھی دیا، لہٰذا وزیر اعظم نواز شریف صاحب دوبارہ نمودار ہوئے اور انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، اور اس طریقے سے ایوان صدر بھی خالی ہو گیا اور نواز شریف صاحب کا وزارت عظمیٰ ہاؤس بھی، دونوں کو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت بھی گئی اور غلام اسحاق خان صاحب کی صدارت بھی چلی گئی۔ تو یہ جنرل وحید کاکڑ فارمولہ تھا جو ٹریک 2 کے تحت آیا تھا، ٹریک 2 ڈائیلاگ کے تحت خفیہ مذاکرات ہوئے تھے۔ تو شاید اس بار بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جناب اگر آپ ادھر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو ملٹری لیڈرشپ سے مذاکرات کریں، اور کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ ہم نکالتے ہیں۔ پیر صاحب پگاڑا کا یہ ہے پیغام۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں، میں قومی ڈائیلاگ پہ بھی یقین رکھتا ہوں، میں بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، میں باہر نکلوں اور اپنی بات کروں، اور تب ہی یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ چیز جناب ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، اب اس میں یہ بھی کانسپریسی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور ہے جناب تصویر، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے سبززار میں ہوئی، لان میں کی گئی، اور تینوں بڑوں کے درمیان اس ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا تھا وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جناب جو ایشو کیا گیا اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں لائن آف کنٹرول جو کہ کشمیر پاک بھارت کشمیر والی سائٹ پہ، وہاں پہ جو اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اس پہ تبادلہ خیال کیا گیا، علاقائی امن و سلامتی پہ خیال اظہار کیا گیا، سیکورٹی اندرونی چیلنجز پہ بات کی گئی، امن و امان پہ بات کی گئی، اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پہ بات کی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملاقات میں جناب اس تصویر کا مقصد یہ بھی تھا کہ ملٹری لیڈرشپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں سیاسی امور پہ بھی بات ہوئی، اور اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ جناب پاکستان کو ڈی سٹیبل نہیں ہونے دیا جائے گا، پولیٹیکل سسٹم کو ڈی سٹیبل نہیں ہونے دیا جائے گا، جو جائز باتیں ہیں وہ ضرور مانی جائیں گی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ معاملہ ہے اور یہ احتساب کا معاملہ ایک الگ ہے۔ وہ کام ہے اداروں کا اور عدالتوں کا، وہ جانے ان کا جانے کام۔ باقی قومی سیاست میں یہ ہے کہ جناب جو درپیش چیلنجز ہیں ان پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ انڈیا کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے اندرون ملک اندرونی سیاست میں قومی قیادت کو متفق ہونا چاہیے۔ یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2، یہ سسٹم چلے گا، اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہو چکے ہیں، اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد اب اس کو صوبے کا درجہ دینا ہے، اور اس صوبے کے درجے کے لیے اہم ترین لیجسلیشنز ہونی ہے، اور اہم ترین لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے جناب کہ پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں، یعنی وسیع تر جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی ہیں اس پہ بات کی جائے۔ تو ایک یہ بات بھی کنوے کی گئی، اور اس پہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے
ایک گلہ کیا گیا اور انہوں نے ایک راز بھی فاش کیا ہے کہ جناب پوری کی پوری لیڈرشپ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید نے سیاسی قیادت کو بلایا تھا اور بریف کیا تھا کہ انڈیا کے یہ عزائم ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارے یہ کوآپریشن چل رہی ہے اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ یہ پلان رکھتے ہیں کشمیر کے بارے میں، گلگت بلتستان کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں، تو ایسے میں ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر رکھنا چاہیے، ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے اور کسی قسم کی ڈسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، اپوزیشن حکومت کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن کچھ لیجسلیشنز ہونی چاہیے اور گلگت بلتستان کا معاملہ سر فہرست تھا۔ اس میں ایک چیز پہ اتفاق ہوا تھا اور وہ اتفاق یہ ہوا تھا، سیاسی قیادت نے یعنی کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں، تمام کی تمام۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسد الرحمان موجود تھے، جن کے ساتھ آرمی چیف کا مکالمہ بھی ہوا تھا ذرا سخت قسم کا کہ جناب آپ اس سسٹم کو جعلی کہتے ہیں اور قومی اسمبلی کو جعلی کہتے ہیں اور سلیکٹرز کی رٹ لگاتے ہیں، اور اگر آپ کے والد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی اسمبلی سے الیکشن لڑا، اگر وہ جیت جاتے صدارت کا الیکشن تو یہ سب کچھ پاک ہو جاتا۔ اس طرح کے ترش جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد خواجہ آصف کی وہ ٹیلی فون کال بھی ڈسکلوز کی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جو الیکشن کی رات انہوں نے کی تھی کہ جناب میری مدد کریں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا حلقہ جو ہے اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو اس میں آرمی چیف نے کہا تھا اگر آپ جیت رہے ہیں تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، اگر آپ ہار رہے ہیں تو کوئی جتوا نہیں سکے گا۔ تو اس میں آرمی چیف سے ایک کمٹمنٹ کی تھی سیاسی قیادت نے، اور وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہو جائیں، حکومت بن جائے، اس وقت تک گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے کے بارے میں کوئی بات کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کرے گی بشمول حکومت کے، اور یہ ایک اہم راز تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں جا کے اس کو ڈسکلوز کر دیا اور اس کا کریڈٹ لیا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں دھچکا لگا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے سیاسی قیادت کی اور فوجی قیادت کی توہین کی ہے کہ یہ کمٹمنٹ کو توڑا ہے۔ لیکن جناب صورتحال یہ ہے کہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن ابھی تک اس بات پہ 100% اتفاق ہے کہ موجودہ سسٹم کو چلنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، پارلیمان کو کمزور نہیں کرنا، اور جو نہیں رہے گا، جو چیلنج کرے گا، جو دھمکیاں دے گا، پھر اس کا ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔